बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं और मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल आपको एक बार फिर से सलाम करता हूँ। कई बार हम लोग ये देखते हैं या महसूस करते हैं कि काम होते होते रुक जाता है या मेहनत बहुत करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होती है। ऐसी सूरत में इंसान अक्सर मायूस हो जाता है, रास्ते तलाश करने की कोशिश करता है और ऐसे में सबसे आसान और मुजर्रब अमल है दुआ का। दुआ का मतलब ये नहीं होता है कि हम मेहनत करना छोड़ दें या किसी बीमारी का इलाज करना छोड़ दें। बेसिक जो चीज़ें होती हैं, मेहनत, अगर हम इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं तो उसका बेसिक फंडा जो है वो मेहनत का है। उसके बाद दुआ का सहारा होता है, सपोर्ट होता है। अगर इंसान बीमार है तो बीमारी में इलाज लाजमी है, दुआ लाजमी है। हम कभी भी इस बात की तरगीब नहीं देते हैं कि आप इलाज करना छोड़ दें, सिर्फ दुआओं के सहारे रहें। दुआ सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट है, ढाल है। दुआ वो अजीम दरवाज़ा है जहाँ से लोगों और तमाम मखलूक़ात की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई होती है। इसकी वजह यह है कि मखलूक़ात की ज़रूरियात लातादाद और बेशुमार हैं और उन्हें जानने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। वही इन ज़रूरियात को पूरी कर सकता है, वही हर साइल की हाजत रवाई करता है, हर उम्मीदवार की उम्मीदें पूरी करता है। ये सब कुछ करने के बावजूद उसके ख़जाने में कभी कोई कमी नहीं आती है, ना ही उसके ख़जाने कभी ख़त्म होते हैं। दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई करते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि किस मौके पर कौन कौन सी दुआ, कौन कौन सा ज़िक्र, कौन कौन सा अमल करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, दुआ का मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना ही छोड़ दें। हम घर पे बैठ के ये सोचें कि मैं दुआ करूंगा और मेरे पास दौलत आ जाएगी, या मैं इम्तिहान के लिए पढ़ाई नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, मैं दुआ पढ़ के कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दुआ सिर्फ़ और सिर्फ एक सपोर्ट है, सहारा है, ढाल है, और हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ हाज़िर खिदमत हैं। हम आपको ये बताते हैं कि किस मौके पर कौन सी दुआ करनी चाहिए। हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं आज मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, जो हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई की। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बता दिया, अगर आप भी इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि दुआ सिर्फ़ और सिर्फ एक सहारा है, सपोर्ट है। दुआ का मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना ही छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुबारक है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ज़्यादतियाँ की हैं, तुम अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो जाना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है, बेशक वही खूब बख्शिश करने वाला, बेहद मेहरबानी करने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तो अज़ीज़ाने गिरामी सामिईन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार से बंदा हमेशा उसके लुत्फ़ व इनायात का उम्मीदवार रहे। सबसे पहले अपनी हाजतें और अपने मकासिद में वो कामयाब होना चाहे तो अपने गुनाहों और अपने कोताहियों पर और अपनी लग़ज़िशों पर अपने रब के हुज़ूर सिद्क़े दिल से माफ़ी चाहे, बख्शिश तलब करे। इसलिए कि जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाकर बख्शिश और रहमत को तलब करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अहवाल को पाकीज़ा बनाता है, उसकी हाजतें बर लाता है, उसके मकासिद में उसे कामयाबियाँ अता फरमाता है। तो हम
دعا کے رسمی کلمات کو دہرا کر یہ نہ سمجھیں کہ بس کام ہو گیا. دعا کوئی رسمی کلمات کو دہرانے کا نام نہیں ہے. ہزاروں تدبیریں کیوں نہ کریں لیکن یاد رکھیں دعا سے تدبیر بھی کارگر ہوتی ہے اور تقدیر کا لکھا ہوا بھی مٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک دعا قضا کو بھی ٹال دیتی ہے. تو رب العالمین دعاؤں کی بدولت شکست کو فتح میں بدل دیتا ہے. اور اگر کوئی بندہ اپنے اسباب پر بھروسہ کر کے فتح و ظفر مندی کا تیقن کر کے آگے بڑھے غرور اور سرکشی کے جذبے میں تو رب العالمین اسے شکست سے دوچار بھی کر دیتا ہے حالانکہ اسباب میسر ہوتے ہیں. تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش کرنا اور اس کے حضور التجا و گریہ وزاری کرنا دعا کے مفہوم میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ وہ بندے پسند ہیں جو کثرت سے اللہ سے اپنی حاجت طلب کیا کرتے ہیں. جی بالکل ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں 1-800-4192-154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. آپ فون کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی پریشانیاں مفتی مولانا صاحب سے بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو صدر ہیں ابوالحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کے اور ہماری رہنمائی کے لیے یہاں حاضر ہیں. فون پر ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں آندھرا پردیش سے بات کر رہا ہوں سر. جی فرمائیں. وعلیکم السلام، میں آندھرا پردیش کھمم سے بات کر رہا ہوں سر. جی فرمائیے. میرا نام شیخ عبد المجید ہے سر. جی میرا نام شیخ عبد المجید ہے. میری بچی ڈی ایس سی پڑھ رہے سر، ایلیمنٹری ایجوکیشن. جی میری بچی ڈپلوما ایلیمنٹری ایجوکیشن ڈی ایس سی پریکشا دینے والی ہے سر 18 تاریخ کو، اس کا نوکری کے لیے اور اس کا ڈی ایس سی پاس ہونے کے لیے سر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے سر. جی میرا روزی کے لیے سر 1 سال سے خالی ہوں سر، روزی نہیں ہے. روزی کے لیے تھوڑا اچھا دعا بتا دو سر. شیخ عبد المجید صاحب آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم ویسٹ بنگال بنگال سے بول رہے ہیں. جی بتائیں محترمہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی میں لڑکی بہت دن سے ایگزام دے رہی ہے تو اس میں سفل نہیں ہوتا. ابھی اللہ انشاءاللہ ابھی سفل ہوئی لیکن بھائیوا میں وہ ایگزام دیے. ہم اللہ سے دعا کرنے بول رہے ہیں مفتی صاحب کو. ضرور بتائیں گے اس کے کہ میرے لڑکی کے لیے اللہ سے دعا کر دے اس بھائیوا میں وہ پاس کر جائے. بالکل بالکل. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ بس یہی مقصد ہے اللہ میری تمنا کو پورا کر دے. مفتی صاحب کا دعا کو اللہ قبول کر لے انشاءاللہ. ویسٹ بنگال کی کون سی جگہ سے آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ ویسٹ بنگال باکوا ڈسٹرکٹ سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سہارنپور سے بول رہی ہوں ندر اسلام. جی. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے SSC میں بہت درد رہتا ہے. جی. اور اس کے لیے آپ مجھے کوئی دعا بتا دیں. بہت درد رہتا ہے میرے سے، اس سے پڑھائی بھی نکل پاتی ہوں میں. کیا آپ اس کا کوئی علاج کر رہی ہیں؟ دوا جاری ہے اس کی؟ نہیں دوا کوئی جاری نہیں رکھتی ہوں. آپ مجھے اس کے لیے کوئی بہتر دعا بتا دیں. نہیں بالکل آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن بیسک جو شرط ہوتی ہے وہ علاج بھی ہوتا ہے، دوا بھی ہوتی ہے. دوا کے ساتھ ساتھ اگر دعا کا بھی اثر ہو تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ اس کا علاج بھی کروائیں اور آپ کو ضرور اس کے لیے دعا بھی بتائیں گے ہم لوگ. اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی آپ کا اور کوئی مسئلہ؟ جی بس شکریہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سہارنپور سے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جناب میں کرناٹکا سے دادا پیر بول رہا ہوں. جی جناب. جی اگر ان پڑھ ہے جی، دعائیں نہیں آتی، پڑھنے نہیں آتی ہے، جی گھر میں دم کرنے والے نہیں ہے، سنانے والے کوئی نہیں ہے، جی، تو انسان ریکارڈ کر کے سن کے اس کا فائدہ پا سکتا ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، آپ کو ضرور جواب دیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی دقت؟ اور جو بھی ابھی اس میں روزی میں جب بھی میں کام کے لیے جانا چاہتا ہوں تب مجھے خون جھڑا ہوتا ہے، آؤں جھڑا. مطلب کام میں رکاوٹ ہوتی ہے؟
काम में रुकावट होती है। ज़रूर बताएंगे आपको जनाब, बहुत शुक्रिया कर्नाटका से कॉल करने के लिए। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मिर्जा मुमताज बेग बोल रहा हूँ, मुमरा से। मुमताज साहब? मुमरा मुंबई से। जी जी जी। सर हमारी एक बहुत परेशानी में चल रहा है काम जी जो है, दोनों अभी भी जो है बीमार रहते हैं, कई घर बदल चुके हम लोग जी। और रोजी का जो मसला है, जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं तो कामयाबी की मंजिल नजर नहीं आ रही जी। इतना पत्ते चला है और रोजी से मतलब बहुत हल्कान तक हो गई। जी मुमताज साहब, आपको ज़रूर जवाब देंगे इसका। बहुत शुक्रिया मुमरा से कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब, आंध्र प्रदेश से शेख अब्दुल मजीद साहब की बेटी है, कामयाबी नहीं मिल रही एग्ज़ाम में, परेशान है नौकरी के लिए और कामयाबी के लिए, एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए दुआ चाहती हैं और ख़ुद भी उनकी रोज़ी में बरकत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। या बासितु या रज़्ज़ाक़ु, या बासितु या रज़्ज़ाक़ु, ये अपने रिज़्क़ के लिए, नौकरी के लिए 111 मरतबा पढ़े। अव्वल व आखिर, शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। और अपनी साहिबजादी की कामयाबी के लिए या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह, ये मुबारक नाम है, अस्माए हुस्ना में है। इसको कम से कम 11 मरतबा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा 111 मरतबा पढ़ें, और इसमें भी शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम से उम्मीद है कि इम्तिहान में बल्कि हर मरहले में कामयाबियों से वो हम किनार फरमाएगा। कोशिश बराबर जारी रखें, अच्छा मुताला करके, अच्छी तैयारी करके इम्तिहान में जाएं। जी, कॉल्स का सिलसिला जंगौल से मोहतरमा का मसला है कि उनकी बेटी का इम्तिहान का मसला है, मेहनत तो बहुत करती है लेकिन आखिर तक होते होते रुक जाता है मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहान में लड़की कोशिश कर रही है, बहुत मेहनत करती है, फिर भी इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाती है, तो इस सिलसिले में वो दुआ जानना चाहते हैं। तो उनसे 2 बातें हम अर्ज़ करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि बहन, अल्लाह तबारक व ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, वो लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश किया है। तो अल्लाह तबारक व ताला का ये भी इरशाद है, व अन्न सअयहु सौफ युरा, और यकीनन वो अपनी कोशिश को देख लेगा। तो कोशिश रायगा तो अल्लाह के दरबार में नहीं होती है। ज़ाहिरी असबाबी दुनिया में दीगर अक़वाम मेहनतें कर रही है, उसके नताइज सामने आ रहे हैं। तो लिहाजा पहले तो ये कि किसी रुकावट को अपने ही आमाल में से कोई अमल और कोई अपनी कोताहियों में से कोताही को सबब समझा जाए कि मेहनत बहुत सी बच्चियाँ करती है, मुताले का अंदाज़ बदलना होता है। ऐन टाइम पर जबकि इम्तिहान सामने खड़ा हुआ होता है, बोझ अपने ऊपर लेकर रात रात पढ़ती हैं, आराम नहीं होता है। मुताला हो चुकने के बाद जब इम्तिहान हाल में बैठते हैं तो जहन हाजिर नहीं रहता, पढ़ा हुआ बहुत कुछ होता है लेकिन उस वक़्त मतलूबा मवाद, मतलूबा चीज़ें लिख नहीं पाती हैं। इसके लिए ज़हनी यकसोई चाहिए। इम्तिहान हाल में आप बिल्कुल ऐसे हों कि चाको चौबंद हो, थकावट आप पर ना हो, ज़हनी उलझने ना हो। अल्लाह के फ़ज़ल पर भरोसा करें, जो मुताला किए हैं उसको अच्छी तरह से गौर करते हुए जवाब सवाल के मुताबिक लिखने की कोशिश करें। दूसरी बात दुआ है, हम बता रहे हैं दुआ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, और या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह, ये दोनों एक तो आयत कुरानिया है और दूसरे अस्माए हुस्ना में का जिक्र है। इसको 11 मरतबा पढ़ें कम से कम, वरना 111 मरतबा पढ़ें तो और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा बेजारगी से नहीं बल्कि पूरी लगन और जुस्तजू से पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया करें। अल्लाह से उम्मीद है कि आइंदा
شکست دوچار نہیں کرے گا، فتح و نصرت، کامیابی، فتح مندی، ظفر مندی نصیب فرمائے گا۔ ضرور، ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا۔ مفتی صاحب، سہارنپور سے بہن بہت پریشان ہے، ان کے سر میں بہت درد رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد سر کے لیے دو دعائیں ہیں، ایک قرآنی آیت شریفہ سے ہے، ایک حدیث مبارکہ سے منقول ہے۔ آیت مبارکہ کی دعا یہ ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ تو اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے علاوہ سر کے پاس جو یہ پیشانی ہے اس پر اپنا سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھیں، سر پر رکھیں، اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اذہب الہم والحزن۔ مختصر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اس کو بھی سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ آیت شریفہ بھی ہم نے بتائی، حدیث پاک کی دعا بھی بتائی، انشاءاللہ آپ کے سر کے درد سے آپ راحت اور نجات پائیں گی۔ جی مفتی صاحب، کرناٹک سے محترم کا مسئلہ یہ کہ کام میں رکاوٹ ہے، یہی مسئلہ ممتاز صاحب کا ممبرا سے جو ہے ان کے بھی روزی میں برکت نہیں ہے، رکاوٹ ہے۔ دیکھیے، کام میں رکاوٹ ہے، روزی میں برکت نہیں ہو پا رہی ہے، تو ہم نے تمہیدی گفتگو میں ایک بات رکھی تھی سامنے، شاید آپ اگر اپنے سوال کرنے سے پہلے اس تمہیدی گفتگو میں شریک رہے ہو تو سنے ہوں گے، ورنہ ہم پھر آپ سے اس کا خلاصہ عرض کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا خیال و گمان نہیں جاتا۔ تو یہاں یہ بتایا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے رب العالمین نے کہ تقویٰ کی زندگی گزارو، گناہوں سے، معصیت سے بچو، جو گناہ ہو چکے ہیں توبہ استغفار کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلو۔ تو یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا مجرب نسخہ ہے، اور اتنا یقینی ہے، کنفرم ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں کہ مشکلات سے نکلنے کی راہ اللہ نے خود بنانی ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ اور پھر رزق کے دروازے ایسے کھولے گا کہ جیسے کہتے چھپر پھاڑ کر دینا جس کو کہتے ہیں، خیال اور گمان نہیں جا سکتا، وہاں سے روزی کے اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ یہ نصیحت ہے۔ رکاوٹیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، روایتوں میں آتا ہے جو کوئی آزمائش آتی ہے اپنے گناہوں کی، اور ہمارا اپنا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو نہیں بہاتے، آنسو بہتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، تب کوئی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں، تب فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے، تاخیر ہو گئی، اب آنسو نہیں بہتے، کبھی غلط بات زبان سے نکل گئی تب آنسو نہیں بہتے، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے تب آنسو نہیں بہتے۔ یہ آنکھوں میں جو معصیت بھری ہوئی ہے، ہم پانی بہا کر وہ معصیت کو دھوئیں، پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارا رب لطف و کرم کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ ہم گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں، کیا تھے وہ لوگ کہ گناہ بھی نہ کیا اور پشیمان رہے۔ تو بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے کہ استغفار کرے، تقوی کی زندگی بسر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یا فتاح یا فتاح، اور پھر یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق، ان اسماء حسنہ کا ورد جاری رکھے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اور کرناٹک سے بھائی نے ایک بہت اچھا مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کو دعائیں یاد نہیں ہیں یا دعائیں پڑھنی نہیں آتی، کوئی ان پڑھ ہے، نہیں پڑھنا جانتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ریکارڈ کر کے دعائیں چلا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے، ان پڑھ ہے، تو اب وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں تو ریکارڈ کر کے سننا چاہیں سن سکتے ہیں، سننے کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کو اگر طویل دعائیں پڑھنے میں دقت ہے تو آسان دعائیں اللہ کے مبارک نام کے ذریعے سے بھی اس کو پکارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ 50 نام یاد ہیں، دنیا والوں کے ٹیڑے میڑے نام یاد ہیں، بگڑے ہوئے نام یاد ہیں، ہر زبان کے اندر آپ جو نام پڑھتے ہیں برابر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ربط و ضبط رکھتے ہیں، تو بندے ہیں، رب کے نام لینے میں بندوں کے لیے کتنا شوق و ذوق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کچھ نہیں،
تو یا رحمان اللہ کا نام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام آ گئے، اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ہر مشکل کے لیے بندہ اگر اتنا بھی کہنا شروع کر دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اتنا کرے کہ ایسا پیار اور ایسا جوش، ایسا ولولہ ہو کہ رب کی رحمتیں رمجھم برسنے لگے اور ہر مسئلے کا حل ہونے لگ جائے، تو یہ تو بہت آسان ہے۔ کم از کم ایسے لوگ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر مسئلے کے لیے پڑھا کیجیے۔ کیوں کہ مشکلات دور ہوں گی تو بھی رب کی رحمت سے، اور دروازے کھلیں گے بھی تو رب کی رحمت سے، صحت ملے گی بھی تو رب کی رحمت سے، اور کامیابیاں نصیب ہوں گی تو رب کی رحمت سے۔ تو رحمان رحیم یہ رحمت والے ایسے نام ہیں کہ ساری باتیں آپ کو انہی ناموں کے فیضان سے ملے گی۔ کم سے کم اتنا تو اپنے زبان پر ہو اپنے رب کا نام، بالکل جس نام کے لیے تڑپتے تھے حضرات اہل بیت و صحابہ، جن ناموں کے لیے قربانی دی تھی امام علی مقام نے، آج ہم کو راحت کے ماحول میں رہتے ہوئے ان ناموں کے لینے میں کیا دقت ہے۔ اپنی زبان پر وہ نام کا ورد رکھے تاکہ زبان عادی ہو، اور جب زبان اختیار سے چلتے وقت آپ نام لینے کے عادی بنائیں گے، جب آپ کا اختیار نہیں چلے گا تب بھی زبان اللہ کا نام لے رہی ہوگی، مصطفیٰ کا نام لے رہی ہوگی، اس طرح آنکھیں بند ہوں گی اور روح تن سے جدا ہوگی، تب بھی نام خدا پر خاتمہ ہوگا۔ بالکل۔ کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سورت سے حلیمہ بھائی بات کر رہی ہوں۔ میرے لڑکے کی روزی کے لیے میں پریشان ہوں۔ جی آپ برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ اچھا میں میرے لڑکے طفیل کی وہ وہاں مال دیا ہے، اس کا پیسہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ 50 لاکھ روپے اس کے رک گئے ہیں، اچھا اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ تو مولانا صاحب سے بولو کہ میری یہ دعا کوئی کر دے میری کہ اس کے وہ پیسے آ جائے۔ بالکل، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ مایوس نہ ہوں، آپ کو ضرور بتائیں گے اس کا جواب، اور یہ آپ کو بتا دیں کہ دعائیں ایسی چیز ہیں کہ پریشانیوں مصیبتوں سے ڈھال ہے، مصیبتوں کو ٹالنے کا ایک سب سے آسان سبب ہے۔ بالکل آپ مایوس نہ ہوں، آپ کو اس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ میں روز آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، اس میں جو بتاتے ہیں وہ پڑھتی بھی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں ذرا نوازی کے لیے، اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہیں۔ ہماری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو، ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے اور فخر ہے اس بات کا۔ بہت شکریہ۔ آپ کو سب کو میرا سلام۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سری نگر سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے ہمارا کاروبار بہت کمزور ہو گیا ہے۔ جی بہت اچھا چل رہا تھا، خاصا اچھا چل رہا تھا، مگر اس وقت 2-3 سال سے بہت کمزوری آ گئی ہے۔ جی کاروبار میں بہت پریشانی آ رہی ہے، جی بالکل، صحت میں بھی پریشانی آ رہی ہے، صحت میں بھی بالکل پریشانی آ رہی ہے، صحت میں زیادہ پریشانی آ رہی ہے۔ کاروبار کے علاوہ صحت میں بھی پریشانی آ گئی، صحت بھی ٹھیک نہیں رہا، پھر کاروبار بھی ڈاؤن ہو گیا۔ جی جناب، آپ کو ضرور جواب دیں گے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سیمان بہار سے مینودین احمد بول رہا ہوں سر۔ جی میں مینودین احمد سیمان بہار سے۔ جی بتائیں جناب۔ جی میں جاننا چاہتا ہوں کون سا دعا یا عمل کرنے سے دنیا اور آخرت سمجھ جائے؟ جی ضرور بتائیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی میں جاننا چاہتا ہوں جب مغرب کے نماز کے اذان کے بعد سے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر مہاراشٹر سے بول رہا ہوں، شیخ جلیل۔ شیخ جلیل بھائی بات کر رہے ہیں، جی بتائیں۔ یوتمال ضلع سے بول رہا ہوں سر۔ جی بتائیے بتائیے۔ سر میرا بھائی بہت پریشان رہتا ہے سر، سلیم نام ہے اس کا۔ پریشان کس طرح سے پریشان رہتا ہے؟ سر وہ تھوڑا بیمار رہتا ہے، کچھ ایسا تکلیف ہے اس کو۔ جی اور اس کے علاوہ؟ اس کے لیے آپ مسئلہ بتائیے۔ اندرونی بیماری ہے۔ جی اس کے علاوہ اور کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ؟
نہیں سر بس اتنا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نلگوڑے سے بات کر رہا ہوں. میرا نام سید رکن الدین ہے. سید حسن الدین. رکن الدین جی بتائیں جناب کیا مسئلہ آپ کا؟ میرا آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو گئی. جی شوگر کی وجہ سے ذرا صحت میں تندرستی نہیں ہے, اس کی وجہ سے. ضرور آپ کو جواب دیں گے بھائی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا؟ یوپی فرخ آباد سے بول رہے ہیں. جی بھائی بتائیے فرخ آباد سے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی مسئلہ یہ ہے ہماری لڑکی کا رشتہ لگتا ہے اور چھوٹ جاتا ہے. کئی مولانا کو دکھا بھی چکے ہیں یہاں, تو وہ کہتے ہیں رشتہ بندھا ہوا ہے, تو مشکلیں بہت ہو رہی ہیں. رشتے آتے ہیں طے ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں انکار ہو جاتا ہے. جی اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہمارے گھر میں روزی اور مطلب پہلے کاروبار صحیح تھا, اب جو ہے ذرا دقت آ گئی. اس کے لیے کوئی بتائیے مسئلہ. جی ہمارے اوپر تھوڑا لینا دینا بھی ہو گیا. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم تمل ناڈو سے بات کرتے ہیں بھائی. جی بتائیں محترمہ. ہمیں بہت خرچ جاتا ہے, لیکن میں خل اللہ سورہ بدو اللہ مخبینی بے حلالی کے ناکامی کے دعا بھی پڑھتی ہوں, ابھی وہ برابر نہیں آتا. بعد میں نماز پڑھنے کے لیے میں کام کرتی ہوں, ادھر فرض نماز پڑھنے ہوتا, سنت نہیں پڑھنے ٹائم نہیں کرتا. اس کے لیے رہتی جواب دے. مطلب سنت پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے آپ کو؟ میں کام کرتی ہوں ادھر. اگر پنجداری نماز میں ہونے کے لیے میں صرف فرض مطلب پڑھتا ہوں فجر میں, نہیں فل 5 نماز. اچھا 5 نمازوں میں. جی آپ کو ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی پہلے مفتی صاحب ممبرا سے ممتاز صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں بیمار رہتے ہیں, ان کے لیے کیا دعا ہے؟ یا شافی یا سلامو یا شافی یا سلامو, یہ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام میں پڑھ لیا کریں. یا شافی السلام. اور کئی سارے لوگوں کے مسئلے یہ ہیں کہ کام میں رکاوٹ ہے, جیسے سری نگر سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ ان کے بھی کام میں رکاوٹ ہے, اور فروخ آباد سے بھی بھائی کا مسئلہ یہی ہے کہ کام میں رکاوٹ ہے. ان لوگوں کے لیے کیا دعا ہے؟ ان تمام کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کاموں میں رکاوٹ ہے, اڑچنے ہیں اور کام نہیں بن پا رہے ہیں, تو یہ کہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 11 مرتبہ پڑھے کم از کم, اور بہتر ہے کہ وہ 101 مرتبہ پڑھ لیا کرے, اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ کم از کم استغفر اللہ 70 مرتبہ پڑھے. تو دن و رات میں 70 مرتبہ استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کم از کم 11 مرتبہ, ورنہ 101 مرتبہ پڑھے. اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لے, انشاءاللہ ہر رکاوٹ اللہ کے لطف و کرم سے دفع ہو جائے گی. درود پاک بھی ہے, توبہ و استغفار بھی ہے, اللہ کی نصرت اور مدد کا اس سے معروضہ کرنا بھی ہے, انشاءاللہ کام بن جائیں گے. جی. اور سری نگر سے بھائی بیمار ہیں, تو کئی 2-3 سالوں سے بیمار بھی ہیں, پریشانی ہے, اور یہی مسئلہ مہاراشٹر سے بھائی کا ہے. ان کے بھائی جو ہے چھوٹے یا بڑے جو بھی ہیں بیمار بہت زیادہ ہے, اندرونی کوئی تکلیف ہے, ان کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت شدید بیمار ہیں, اندرونی تکلیف وغیرہ ہے, ان کے لیے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین والی سورت وہ پڑھ لیں. 7 مرتبہ پانی پر پڑھ کر دم کر لیں, اور اپنے ہاتھوں پر پھونکیں, اور چہرے پر, جسم پر جہاں تک اپنے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں پھیریں. یہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ یا شافی یا سلامو یا شافی یا سلامو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. مفتی صاحب آپ نے جو کہا کہ پانی پر دم کریں, تو اس پانی کا کیا کرنا ہے پھر؟ پانی پر دم کرنے کے بعد پانی پئیں,
جب بھی کسی چیز پر دم کرتے ہیں تو اس کا مطلب پینا ہوتا ہے، خالی رکھنا نہیں ہوتا ہے. تو پانی پی لیا کریں. کھانے کی چیز پر دم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے دم کر لیں، پھونکیں اور اس کو کھائیں. تو نام خدا کی، کلام پاک کی تاثیر سے صحت و شفا کے ملنے میں امید بڑھ جاتی ہے اللہ کے حضور. ضرور. اور سیوان سے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کون سی دعا یا عمل ایسی ہے جو زندگی اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہم وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد رکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے بہتر اور جامع دعا جس سے دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی ہمیں نصیب ہو جائے، چلتے پھرتے جس کا ہم ورد رکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور تو آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اتنی جامع دعا ہے کہ ساری بھلائیاں دین و دنیا کی سمٹ کر دامن میں آ جاتی ہے اس دعا کے کرنے والے کے لیے. اور سیوان سے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے یہ دعا منقول ہے: اللہم ھذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعائک فاغفر لی. اے اللہ، یہ تیری رات کی آمد کی گھڑی ہے اور دن کے رخصت ہونے کا وقت ہے، اور تجھ سے دعائیں کرنے والوں کی آوازیں دعاؤں کے ذریعے سے بلند ہوتی ہے، تو تو میری بخشش و مغفرت فرما. یہ دعا ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ جو رسول رحمت علیہ السلام سے منقول ہے. اور مغرب کی نماز پڑھ لے کر دعا پڑھے: امسینا وامسی الملک للہ. کم از کم دعائیں تو طویل آئی ہیں، لیکن آج کل ہمارے احباب کا ذوق یہ ہے کہ مختصر ہو، آسانی سے پڑھ سکے. کم از کم اتنا: امسینا وامسی الملک للہ. ہم نے شام کی اور سارا اقتدار اللہ کا شام میں داخل ہو چکا ہے، تو اللہ ہمیں شام کی بھلائی نصیب کرے اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس سے بچائے رکھے. اتنا پڑھ لیا کرے، بہت کچھ مل جائے گا. ضرور. اور سید صاحب کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، شوگر کا مرض ہے جس وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، ان کے لیے کیا دعا تجویز کریں گے؟ جی، شوگر کے مرض کو اور آنکھ کی بیماری اور آنکھ کی کمزوری کو دفع کروانے کے سلسلے میں دو دعائیں بڑی مجرب ہیں. کم از کم شوگر نارمل تو ضرور رہتی ہے اس دعا کی بدولت، اور آنکھوں میں روشنائی کا اضافہ نہ بھی ہو تو کم سے کم اور کمزوری اور ضعف میں اضافہ تو نہیں ہوگا. وہ کیا ہے سنیے. شوگر کے لیے تو جب بھی کوئی چیز کھائیں بسم اللہ پڑھ کر دعا، اور جو کچھ کھانے کے پینے کی آپ کو بتائی گئی ہے وہ پڑھ لیا کرے، ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ لیں: وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج. وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج. ملحٌ اجاج، اس کو پڑھ لیا کریں. وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج. اور بینائی کی کمزوری دفع ہو جائے تو اس کے لیے دو اللہ کے نام ہیں، ایک نور ہے ایک بصیر ہے. یا نورو یا بصیرو، یا نورو یا بصیرو 11 مرتبہ پڑھیں اور انگوٹھوں پر پھونکے دم کریں، پھر اس کے بعد آنکھوں پر مل لیا کریں. اسی طرح سے رسول کریم علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں. 11 مرتبہ کم از کم ہے، ورنہ امتی تو جتنا زیادہ درود پڑے گا اتنا ہی زیادہ قرب نصیب ہوگا. اور نام رسالت مآب علیہ السلام کے موقع پر اپنے انگوٹھوں کو دیکھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تو یہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ رکھنے سے یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن بینائی بڑھتی ہے اور کمزوری زائل ہوتی ہے. یہ بھی اس سلسلے میں مجرب عمل ہے. جی ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کوئی دعا نہیں سن سکے، لکھ نہیں سکے پروگرام میں، تو یہ آپ کی سہولت کے لیے یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو آج کا ایپیسوڈ کچھ ہی دیر میں ایک دو گھنٹے میں، اور باقی پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ اطمینان سے گھر پہ بیٹھ کے سن سکتے ہیں. فروخ آباد سے اور تمل ناڈو سے بھائی مسئلے دو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پہلے پروگرام میں کچھ کالرز کو شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بھائی جان میں جے پور سے بول رہی ہوں. پہلے بھی میں نے 2 بار کال کر چکی ہوں آپ کے پاس. آپ کا پروگرام بہت خوبصورت، بہت اچھا ہے.
इंशाअल्लाह सबको फायदा पहुँचे, हमें भी पहुँचे साथ में। मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि 24 या 25 तारीख में मेरा अमल लगा था, मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ मालूम किया था, उन्होंने बताया भी था, लेकिन मैं इतना नहीं समझ पाई, मैं दोबारा देख भी नहीं पाई कि वो जो दुआ बताया उन्होंने, अल्लाहुम्मनी अस्अलुकल खुदा, सुबह शाम पढ़ना है या एक बार पढ़ना है दिन में जी। और नमाज में जैसे हम भूल जाते हैं नमाज की, हमने कितना नियत तो करा 4 रकात फर्ज या सुन्नत तो कितनी पढ़ दी, तो क्या हम दोबारा से नियत करके पढ़ सकते हैं उसी नमाज को? ये मुझे मालूम करना था सर। बहुत शुक्रिया दोबारा कॉल करने के लिए। अब मेरे शौहर के काम में बहुत रुकावट है, बहुत हम परेशान है, बिल्कुल काम नहीं है उनका, छोटा सा शॉप है हमारी सिलाई का। जी जी, आपने बताया था कि आप दिल्ली में रहते हैं और जयपुर आए हुए हैं फिलहाल। जी, जयपुर में आई। मैंने अगले दिन आपका सवाल दोबारा से भी उठाया था और शायद आप सुन नहीं पाए थे। अगर मुमकिन हो तो आप YouTube पे देख सकते हैं, आपको टाइप करना है दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको वो सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। मैं फिर भी आपको जरूर जवाब देंगे मुफ्ती साहब आज। बहुत जी ये मेरी बेटी के लिए, मैं बेटी और शौहर के लिए बहुत ज्यादा मैं परेशान। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मसला समझ गया हम मोहतरमा, जरूर आपको जवाब देंगे। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फरखाबाद से। जी भाई बताइए। हाँ जी, मेरी लड़की का रिश्ता लगता है छूट जाता है। जी भाई, आपका मसला, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने थोड़ी देर पहले फोन किया था, वो मसला भी है, मौजूद है मेरे पास। हाँ, वो आया नहीं। बिल्कुल, मैं अभी वो मौजूद है, मैंने अनाउंस भी किया था कि मौजूद है। मेरा नाम अंसार हुसैन है, लड़की का नाम इमराना है। अंसार साहब जरूर आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया दोबारा कॉल करने के लिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? दिलावर बोल रहा हूँ कश्मीर से। दिलावर भाई। हाँ सर, ये मसला ये है कि मेरा बेटा है 19 साल का जी। वो मैंने पंजाब में साथ लाया था एक दिन, तो यहाँ फिर वो पंजाब में फेरी करते करते गया, अचानक एक जगह है ना, वो समाधि आती है ना, जहाँ वो जलाते हैं ये लोग उनको, तो उसको वहां से कोई नजर हो गई है, कोई परी उसके साथ बैठी है उसके मतलब शरीर में, वो बीच बीच में उसको तंग करती, वो निकलती नहीं है। मैं बहुत मौलाना के पास भी गया है, यहाँ पंडितों के पास भी गया है, वो नहीं निकलती है उसके शरीर से जी। तो मुझे उसके लिए कोई दिलावर साहब आपको जरूर जवाब देंगे इसका। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं मसला कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कश्मीर से हूँ। जी भाई। कुपवारा कश्मीर से हूँ सर। जो मेरा बाप है उसके बाजू में बहुत दर्द रहता है सर। बाजू में दर्द रहता है, ठीक है। उसके अलावा और कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुपवारा से कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? मैं बानसवाड़े से बात कर रही। जी, बानसवाड़े से बात कर रही हूँ। जी बताइए बहन, क्या मसला है आपका? मुझे ना 3 महीने से टाइफाइड बुखार आ रही, कहीं भी बताए तो कम नहीं हो रही जी। हड्डी को आई बुखार बोल रहे, डॉक्टरों के पास बताए तो इलाज चल रहा है। बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है आपको 3 महीने से? हाँ, 3 महीने से बहुत बता रहे, कम नहीं हो रही जी। क्या आप इसका इलाज करवा रही हैं कहीं पे? करवा रहे जी। उसके अलावा और कोई मसला आपका? नींद नहीं लगती, रातों में घबराहट होती है, और सुबह फजर से मुझे बहुत बेचैनी होती है, अजीब सी घबराहट, सीने में मार लेना, अजीब सी बेचैनी होती है, खाना नहीं खाया जाता, और 3 महीने कहीं कम नहीं। कोई दुआ बताइए। जरूर बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया। रातों में नींद नहीं रहती। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। फर्रुखाबाद से भाई का मसला है, दोबारा भी फ़ोन आया था। दिलावर साहब का कुपवारा से फ़ोन था। जयपुर से बहन का मसला है। इन सारे सवालात के जवाब हम देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا، اور آج ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو صدر ہیں ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر. مفتی صاحب، حلیمہ بین صورت سے پریشان ہیں لڑکے کی روزگار کے لیے اور کسی نے ان کے 50 لاکھ روپئے مار لیے ہیں، اس صورت میں کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. انہ علی رجعہ لقادر. اس مبارک دعا کو یہ پڑھیں اللہ کی ذات سے امید کرتے ہوئے کہ جو ویسے ان کے کسی نے خواہ وہ جو ہے دھوکے سے لیے ہوں یا کسی طرح سے بھی ان کے پاس سے ان کے فرزند کے پاس سے لے لیے ہیں، مار لیے ہیں، وہ پہنچا دیں. اس نیت سے پڑھیں انہو بے شک وہ اللہ علی رجعہ اس کو لوٹانے پر لقادر البتہ ضرور قدرت رکھنے والا ہے. انہو علی رجعہ لقادر. اس کو کثرت سے پڑھا کریں، صبح شام دوپہر میں 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام، اور ظہر کی نماز کے بعد سنت وغیرہ پڑھ لے کر 11 مرتبہ پڑھ لیں. رات میں عشاء کے بعد بھی 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. جی. اور فروخ آباد سے بھائی کا مسئلہ ہے کہ ان کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، اس سلسلے میں کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتے میں رکاوٹ ہے تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دعا پڑھی جائے، تو اس سلسلے میں بھی 2 دعائیں پڑھیں. ایک تو یا حل المشکلات یا حل المشکلات، دوسرا یہ کہ یا دافع البلیات یا دافع البلیات. تو یہ 111 مرتبہ پڑھ لے. پہلے یا حل المشکلات، پھر یا دافع البلیات یا دافع البلیات، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں ضرور. اور تمل ناڈو سے بہن نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کام میں وقت نہیں ملتا ہے، صرف فرض نماز وہ پڑھ پاتی ہیں، سنتوں کا وقت نہیں ملتا ہے، ایسی صورت میں کیا گنجائش ہے؟ نماز جو کچھ آپ اپنے اوقات کو ترتیب دی ہیں اس میں ایسا سیٹ کریں کہ نماز کے لیے بھی بھرپور وقت آپ کو ملے، کیونکہ وقت نکلتا تو نہیں ہے نا، وقت کو نکالنا پڑتا ہے. ہر کام کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے مقصد زندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور اللہ نے فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہم پر فرض کیا ہے، اس کے لیے ہم وقت نہیں نکال پائے تو یہ بری بات ہے. تو سنت کے لیے بھی وقت نکالیں، کیونکہ فرض میں کوئی کوتاہی جو رہ جاتی ہے سنتوں سے اسی تکمیل کرا دی جاتی ہے. حدیث پاک میں ہے بندے کو کل قیامت میں اللہ کے حضور لایا جائے گا، اس کے اعمال دیکھے جائیں گے. فرائض میں جب وہ مستعد رہا ہوا ہے تو پھر اس میں کوئی کوتاہی یا کمی ہے تو وہ سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی. تو اس لیے سنتوں کا اہتمام کریں. سنت غیر موقدہ اور نفل چھوٹ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر سنت موقدہ جیسے فجر کے پہلے کی 2 سنت یہ کبھی نہ چھوڑیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنت اور بعد کی 2 سنت یہ کبھی نہ چھوڑیں، مغرب کے فوری بعد کی 2 سنت یہ بھی نہ چھوڑیں، عشاء کے فرض کی بعد کی 2 سنت یہ بھی نہ چھوڑیں. 3 واجب وہ تو واجب الوتر ہے، ادا کر لیں. بقیہ اس کے علاوہ جتنے نوافل و مستحبات ہیں اگر کثیر مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پائیں تو اتنا حرج نہیں ہے، مگر یہ مؤکدہ سنتیں چھوٹ جائیں تو بڑا مسئلہ بنتا ہے. اس لیے وقت نکالیں اور سیٹ کریں، ترتیب کریں، اور طویل نماز پڑھنے کی وجہ مختصر پڑھیں لیکن سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں. جی ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوگا. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو اور آپ کو آج کا ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈ بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے، آپ اطمینان سے گھر پہ سن سکتے ہیں. مفتی صاحب، جے پور سے بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی فون کیا تھا آپ نے جو ان کو دعا بتائی تھی، ان کی بیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی ایک طرح سے نافرمان ہے، جہاں پر یہ چاہتی ہیں جی وہ اپنی مرضی شادی سمجھ چکا، وہ یاد ہے مجھ کو بھی. جی ہاں، تو جو دعا بتائی تھی آپ نے ان کو پچھلی بار وہ سن نہیں پائی تھی. اللہم انی اسألوک الہدی والتقی، اللہم انی اسألوک الہدی والتقی، اللہم انی اسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی.
یہ 4 چیزیں مانگی جا رہی ہیں. یا اللہ تجھ سے میں ہدایت مانگتی ہوں اور پرہیزگاری مانگتی ہوں، اور اے اللہ پاک دامنی مانگتی ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے تونگری خوشحالی مانگتی ہوں. تو یہ 4 چیزوں کی خاص طور پر اللہ سے درخواست کی گئی ہے. ان کے مناسب حال یہ دعا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے کہا تھا. جی ہمیں امید ہے کہ اس بار آپ کو جواب آپ کا مل گیا ہوگا، آپ سن بھی لیا ہوگا آپ نے، اور اگر آپ نہیں سن پائے تو آپ یوٹیوب پر دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں. دلاور صاحب کشمیر سے، بیٹا 19 سال کا ہے، ان کو شبہ ہے کہ اس پہ اثرات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت الکرسی پڑھیں اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اخیر کی 2 صورتیں پڑھ کر اگر خود ان پر دم کریں تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن بچہ اگر خود پڑھنے کے موقف میں ہے تو ان سے خود پڑھنے کے لیے کہیں. اور آیت الکرسی میں ایک بات ذہن میں رکھیے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی تکرار ہو، 3 مرتبہ اس کو پڑھیں. پوری آیت الکرسی پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے جائیں. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم پر آئیں تو 3 مرتبہ پڑھیں، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اس طرح یہ آیت الکرسی پڑھیں اور فلق و ناس بھی 1 مرتبہ پڑھیں. اس طرح صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر میں پڑھیں، رات پڑھیں، کم از کم 4 مرتبہ اس کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں یہ بات ہے کہ اس سے شیاطین دفع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا اثر بھی ہو تو دور ہو جائے گا، بس آپ یقین رکھیے. بالکل یقین کے ساتھ آپ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا. کپوارہ سے بھائی والد کے لیے پریشان ہے، ان کے والد کے بازو میں بہت درد ہے. جہاں درد ہے بازو میں آپ وہاں ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر یہ پڑھیں، یا شافی یا لطیف یا سلام. ہم اس سے پہلے بھی اور دعائیں بتائیں، لیکن بعض ناظرین کو طویل دعائیں پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، یہ ان کا احساس ہے. تو مختصر 3 نام ہیں اللہ کے، یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام. یہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ حسب توفیق پڑھتے ہوئے ہاتھ پر پڑھتے رہیں. وہ مقام درد پر ہاتھ پھرتے رہیں، چاہے بائیں ہاتھ میں ہو، دائیں ہاتھ میں ہو، سیدھے ہاتھ میں ہو یا پھر بائیں ہاتھ میں ہو، جیسا بھی جہاں بھی ہو. جی اور بہن کا مسئلہ یہ ہے کہ بخار ہے بہت زیادہ، 3 مہینے سے بخار ہے، نیند نہیں آتی ہے، بے چینی ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا ہے. ہاں تو اس کے لیے دیکھیے، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار ومن شر حر النار. جیسے آپ کہہ رہے ہیں بار بار گوہر بھائی کہ یہ یوٹیوب پر دعائیں پھر دوبارہ سن لیں، اچھی طرح یاد کر لیں. اتنا نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور کہیں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ قرآن مجید کی آیت ہے 17ویں پارے کے اندر. یہ پڑھیں. اگر شدت کا بخار ہے اور گرمی اور حرارت بڑھ رہی ہے تو یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اگر گرمی کی شدت نہیں ہے، بخار ایسا ہے کہ جاڑا ہو رہا ہے، تو پھر یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم نہ پڑھیں، بلکہ پڑھے لکم فیہا دفء، لکم فیہا دفء، لکم فیہا دفء. ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. ضرور انشاءاللہ. اور جے پور سے محترمہ کا مسئلہ رہ گیا تھا، نماز میں اگر آپ بھول گئے کہ آپ نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، ایسی صورت میں کیا گنجائش ہے؟ اور اس کے علاوہ وہ شوہر کے کام کے لیے بھی پریشان ہے، ان کی روزی میں برکت نہیں ہے. نماز میں اگر بھول جاتی ہیں تعداد رکعات کے حوالے سے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے یا ایسا اکثر ہوا کرتا ہے. اگر پہلی بار ایسا ہوا ہے تو پھر حکم یہی ہے کہ وہ نماز جس میں ان کو شک ہو رہا ہے کہ میں 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، 2 پڑھی یا 3 پڑھی یا 4 پڑھی یا 5 پڑھی، تو کم و بیشی کا شبہ ہوتا ہے تو وہ پھر سے اثر نو نیت کر کے نماز پڑھے. یہ کب؟ جبکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. لیکن پہلی بار نہیں ہوا، ایسا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ذہن پر بار ڈالیں. 2 اور 3 میں اگر شک چل رہا ہے کہ 2 پڑھی یا 3، تو ذرا ذہن پر بار ڈال کر دیکھیں. جدھر زیادہ رجحان ہو رہا ہے، مثلا 2 کی طرف رجحان زیادہ ہے مگر خیال آ رہا ہے کہ 3 بھی پڑھی ہوں گی،
تو پھر سمجھیں کہ 2 ہی آپ نے پڑھی ہے، باقی اب 2 رکعت یا 1 رکعت، جیسے 3 والی رکعت ہو، 3 رکعت والی نماز ہو تو 1 رکعت پڑھ لیں، 4 والی ہو تو اور 2 رکعت ملا لیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ پہلی مرتبہ شک ہوا ہے تو اثر نو پڑھنا چاہیے۔ اگر شک بار بار ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں، غور کریں، کم مقدار اور زیادہ مقدار میں شبہ ہے تو غالب گمان کیا ہے یہ دیکھیں۔ کم کا غالب گمان ہے تو کم پڑھی سمجھ کر بقیہ رکعت پڑھ لیں، زیادہ پڑھنے کا غالب گمان ہے، مطلب 3 اور 2 میں ہو رہا لیکن 3 کا ذرا زیادہ رجحان ہو رہا کہ 3 پڑھی ہوں گی تو 3 سمجھیں اور 1 رکعت ملا لیں، پھر نماز ادا کر لیں۔ اگر ایسا غالب گمان نہیں ہو رہا، دونوں جانب برابر ہو رہے، کبھی خیال آ رہا 2 پڑھی ہے، کبھی ویسے خیال آ رہا 3 پڑھی ہوں گی، کبھی خیال آ رہا 3 پڑھی ہے، کبھی خیال آ رہا 4 پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں کم مقدار کو حساب میں رکھ لیں۔ 3 اور 2 میں شک ہو رہا تو 2 ہی سمجھیں، لہذا اور تیسری چوتھی رکعت پڑھ لیں۔ 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے اور برابر ہی ہے، کوئی ایک پہلو غالب نہیں ہے، رجحان کدھر کسی ایک طرف زیادہ نہیں ہو رہا تو 3 سمجھیں اور 1 رکعت ملا لیں۔ تو 3 طریقے ہو گئے۔ پہلی بار شک ہوا تو اثر نو پڑھ لیجئے، بار بار ہو رہا ہے تو دیکھیے کہ غالب گمان کیا ہے اس کو اختیار کیجئے، اور گمان غالب نہیں ہے، دونوں جانب برابر ہیں تو کم مقدار کا لحاظ رکھتے ہوئے بقیہ کی تکمیل کریں۔ جی